मेरे यार काका, वो रूहानसू होकर कहने लगा, तुम्हारी चाची ने मेरा सारा सामान, सोना बनाने के सारे नुस्खे, हांडियाँ, बोतलें, सब कुछ मुझे बताए बगैर तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया है। कुछ भी तो बाकी नहीं बचा। तुम तो जानते हो कि सोने की तैयारी में बस एक आध आंच की कसर रह गई थी। कल तो मैं ये भी सोच रहा था कि मुर्शद सरकार के पास जाकर उसे वापस कराऊं। वो मेरा बाजू दबाकर बकरी की तरह मिमियाते हुए फरियाद करने लगा, यार काका, मुझे तो इसे बीवी समझते हुए या कहते हुए भी डर लगता है। मेरी हंसी छूट गई, होंठ दबाकर बड़ी मुश्किल से जब्त की। कुछ कहने ही वाला था कि नीचे से चाची ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दी। चाची ऊपर क्या चढ़ रही थी? एक क़यामत थी जो बामे बाला की जानब मुराजत कर रही थी। किसी ज़ोरा निगाह आईना बदन का वफूरे शौके दीदार में कोठे पे चढ़ना और किसी जवाने राना का जुर्मे उल्फत व गैरत में सूली पे चढ़ना अपने अपने मुकाम पर बड़ा मज़ा देते हैं। चाची सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। हम दोनों पागलों के बस में होता तो हम दूसरी जानब किसी बावली में उतर जाते। मैं पसे दीवार था। ऊपर पहुंचकर चाची ने एड़ियाँ उठाकर मुझे देखा और बोली, अस्सलामु अलैकुम। ये सुबह सुबह चाचे भतीजे में क्या बातें हो रही हैं? फिर चाचा की जानिब मुखातिब होते हुए बोली, आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, अजान होने वाली है। मेरी जानिब देखते हुए कहा, कागा, तुम इधर आओ, नहा धोकर वज़ू करो और आज से तुम मेरे साथ नमाज पढ़ा करोगे। मुझे याद पड़ा कि चाची ने हमारे घर में भी मुझे काका कहने की बजाय कागा ही कहा था। चाची मुझे काका की बजाय कागा क्यों कहती है, मैं कुछ समझ ना पाया। नमाज तिलावत के दौरान भी चाची मुझे कागा ही कहकर मुखातिब होती रही। चाची की पहले कौन सी बात थी जो मेरी समझ में आई थी कि अब कागा वाली बात भी समझ में आती? पूछने की हिम्मत ना पड़ी। मैं सिर्फ इतनी बात जानता था कि कागा हिंदी का लफ्ज़ है और इसके मानी कव्वे के हैं। फारिग हुए तो चाची ने मुझे हस्बे हाल गुमसुम पाकर खुद ही गोया हुई, कागा, मैं तुम्हारे लिए चूरमा बनाती हूँ। आज और आइंदा तुम नाश्ता यहीं मेरे साथ किया करना। चूरमा? मैंने ज़ेरे लब दोहराया और पूछा, चाची ये चूरमा कैसा होता है? चाची मुझे चूमते हुए खुश खुश कहने लगी, कागा, एक चूरी होती है जो सोनी अपने महिवाल और हीर अपने रांझन के लिए अपने हाथों से बनाकर ले जाती थी। इस चूरी में घी, शक्कर और बाजरे की रोटी होती है और चूरमा में घी, मलाई, शक्कर, तिल, छुहारे, पिस्ता, बादाम, चार मगज़, सौंफ, फूल मखाने और जौ का आटा होता है। मैं टुकर टुकर चाची के शाबी चेहरे और पुरस्रार आंखों की बसरी तलावत में मगन था। खुदा जाने वो क्या कह रही थी। फिर बोली, और हाँ, ये चूरमा मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से तैयार करूँगी। जवाब में मुझे कोई और बात तो ना सूझी। यूं ही बात चलाने की गर्ज से पूछ लिया, चाची, तुम मुझे काका क्यों नहीं कहती, कागा क्यों कहती हो? क्या तुम्हें काका कहना अच्छा नहीं लगता? वो मुस्कुराई जैसे कपास का शगुफा चटका हो। धीरे से बोली, तुम सब के लिए काका हो मगर तुम मेरे लिए कागा हो। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं यूं ही उसे बिट बिट देखने लगा। इसीलिए तो नाश्ते में तुम्हें चूरमा शुरू करवा रही हूँ कि कागा चूरमा बड़े शौक़ से खाता है। अब हर रोज़ नाश्ते में चूरमा खाओगे तो फिर धीरे धीरे मेरी सब बातें खुद ही समझ जाओगे। मेरी अच्छी चाची, अभी सिर्फ कागा वाली बात समझा दो, बाकी और बातें मैं चूरमा खाकर समझ लिया करूँगा। मैंने खुशामद की। चाची ने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ गोल आंख थोड़ी सी नीम हुआ थी, जैसे कुएं से बोल रही हो। बोली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान जो दुनिया में है वो किसी न किसी चौपाए, दोपाए, रेंगने वाले, तैरने वाले, उड़ने वाले जानवर की जबिल्लत पे पैदा हुआ है। जहाँ ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वहीं अपनी मखसूस हैवानी जबिल्लत की बिना पे अफजल और असफल रुझानात का हामिल भी है। इंसान तमाम उम्र अपने इसी जबिल्ली तकाज़ों के मुताबिक अमल पैरा रहने पे मजबूर है।
اس کی یہ اچھی بری سعد ناز جبلی خصلت اس کی سوچ بچار فیصلوں اور روزمرہ کے دیگر عوامل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی شیر ہے تو کوئی محض گیدڑ، کوئی لومڑ کی خصلت رکھتا ہے تو کوئی ہرن کی مانند بولا بالا ہے، کوئی شکرا تو کوئی کبوتر، بالکل اسی طرح کوئی مچھلی، مینڈک، گدھ، الو اور کوئی بکری کی طرح بزدل۔ میں تو کوے یعنی کاغا میں پھنسا ہوا تھا۔ میں اپنے اندر ہی اندر اپنی کوئی کوے کی عادت خصلت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے چاچی مجھے کاغا کہتی تھی۔ چاچی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں بول پڑا، اس کا مطلب ہے کہ میں کوا ہوں؟ کوا تو بڑا ڈھیٹ، دھوکے باز اور ندیدہ ہوتا ہے۔ چاچی ذرا غور سے دیکھو، تمہیں مجھ میں ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ میں نے روٹھتے ہوئے منہ سا بنا لیا۔ کاغا، میں تمہیں ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، یہ سب چورمے کے بعد شروع ہونا تھا۔ تم نے خود ہی مجھے بتانے پہ مجبور کیا اور اب ناراض ہو رہے ہو۔ کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ سن کر میں بیٹھ گیا اور لیکن منہ بسورے رہا۔ چاچی اب قدرے سنجیدہ ہو رہی تھی اور کہنے لگی، کوے اور کاغا میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کوا ہگ موت، ماس اناج، گندا مندہ جو ملے پیٹ میں اتار لیتا ہے۔ یہی کوا ندیدہ، ڈھیٹ اور چکر باز ہوتا ہے۔ کاغا تو پی کی خبر لاتا ہے، یہ ازل سے ابد تک کے تار ہلاتا ہے۔ جانداروں میں سب سے لمبی عمر پاتا ہے۔ اس نے حابیل قابیل والے قتل کے معاملے میں قبر کشائی کا طریقہ سمجھایا، نوح علیہ السلام کی راہبری کی، خضر علیہ السلام کی خبر لی، پارس رگیدہ، آب حیات چکھا، کوہ کاف پہ اڑان بھری، سیف الملوک میں ڈبکیاں لگائیں، تن من کالا۔ یہ ملنگ درویش منافق نہیں ہوتا۔ میرے بابا نے مجھے نصیحت کی کہ کاغا، کبوتر اور کتا جہاں ملیں، انہیں جہاں بھی پاؤ انہیں تکریم دو۔ اگر ان کی صرف ایک ایک خوبی خصلت بھی اپنا لو تو تمہارے پاؤں سنگ پارس، وفا، حیا، اس کی رضا، ادا، صبر صادق، توکل، تقوی، کامل نگاہ کیمیا۔ میں گستاخی کر کے درمیان میں بول پڑا، چاچی میں یہ اوکھی اوکھی باتیں نہیں سمجھ سکتا، میں جا رہا ہوں، میرا سر درد کرنے لگا ہے۔ چاچی نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے درد کافور ہو گیا ہو۔ ان کی کہی ہوئی ادک ادک باتیں بھی اپنے آسان ترین مفہوم کے ساتھ مجھے سمجھ میں آ رہی ہوں۔ کاغا، آئندہ ایسا مت کہنا، یہ بے ادبی ہے، ہم بابا جی کے سامنے ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بابا کون ہوتے ہیں؟ میں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ پہلے کاغا کو تو سمجھ لو، پھر خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ بابا، مرشد، پیر یا استاد کون ہوتے ہیں۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ ہر انسان کسی نہ کسی حیوانی جبلت پہ ہوتا ہے، جو نظر والے مقابل کو دیکھ کر اس کے جانور کو جان جاتے ہیں۔ وہ پھر اسی نسبت سے اس سے مذاکرات یا معاملات کرتے ہیں۔ وہ سمجھانے کے انداز کو آسان تر کرتے ہوئے بتانے لگی، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے سامنے ایک سانپ یا بچھو بیٹھا ہوا ہے تو تم یقیناً اس کے آزار سے خود کو محفوظ بناؤ گے۔ کاغا، ٹھیک 2 دن اور 1 پیر کم 40 برس پیچھے جب میں 7 برس کی چھوکری تھی، اپنے ماتا پتا کے ساتھ درگا مائی کے میلے پہ آئی تھی۔ بھرت ناگ، اننت ناگ کے پاس ایک چھوٹی سی بستی تھی، بس 60-70 گھر، 6-7 مسلمانوں اور باقی ہم ہندوؤں کے تھے۔ ہم اونچی جات کے پنڈت برہمن۔ میرے پتا جی بستی کے مکھیا تھے، مندر کے پنڈت پروت بھی۔ جموں سے 18 کوس پچھم کی جانب پرم پوت ایک مسلمان فقیر کا استھان تھا جو ہماری راہ میں پڑاؤ تھا۔ ہمارا پریوار ایک بیل گاڑی پہ سوار تھا۔ پہاڑی علاقوں میں شام اترتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، سردی یا بارش ہو جائے تو دھند بھی گہری چادر تان لیتی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ آڑے ٹیڑھے، اونچے نیچے پہاڑی راستوں پہ سفر جاری رکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں تو میاں کی گود میں توشک میں لپٹی سو رہی تھی، اچانک اندھیرے میں بیل کسی چیز کو دیکھ کر بدک گیا۔ سرپٹ جو بھاگا تو آگے موڑ پہ سیدھا گہری کھائی میں گاڑی سمیت گر گیا۔ ماتا جی، پتا جی اور گاڑی والا بیل سمیت جل کر بھسم ہو گئے۔
مٹی کے تیل کی لالٹین جو گاڑی کے گھاس پھوس پہ الٹ گئی تھی۔ صبح دن چڑھے، جب سڑک پہ آمد و رفت شروع ہوئی تو لوگوں کو آدھا جلا ہوا بیل اور 3 منوشوں کی جلی ہوئی ہڈیاں ملی۔ نہ کسی کو خبر کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے اور کدھر جا رہے تھے۔ جائے وقوع سے مشکل 3-4 فرلانگ پرے ایک فقیر نے اپنے بالکے کو حکم دیا کہ فوراً ساڑی باڑی کے موڑ پہ جاؤ، وہاں چیڑ کے جھاڑ میں ایک کبوتری الجھی پڑی ہے، اسے حفاظت سے اتار لاؤ۔ چاچی یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں ایک جامد و ساکت پتلے کی طرح بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پورے واقعے کی فلم میرے سامنے چل رہی تھی، بلکہ یہ تک محسوس ہوا کہ میں خود بھی اس بیل گاڑی میں سوار تھا۔ گرتے سمے جیسے میں خود بھی درخت کے جھاڑ میں الجھ گیا۔ جلتے ہوئے بے بس زندہ انسان، ان کی آہو بکا، بیل کا ڈکرانا، پتھروں سے سر پھوڑنا، پھر ہڈیوں اور گاڑی کی لکڑیوں کی تڑاخ چٹاخ، جھاڑ جھنکار کے جلنے کی آواز، دھواں، سڑاند، پھر خاموشی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سیاہ پوش ننگے سر ننگے پاؤں بے خوف و خطر درخت پہ چڑھ کر اس نے مجھے اتارا۔ میں تکلیف سے رو رہا تھا کیونکہ میری بائیں آنکھ کے پاس کسی جھاڑی کا کانٹا گھسا ہوا تھا۔ مجھے وہ درویش بڑی حفاظت سے فقیر کے ڈیرے تک لایا۔ فقیر نے فوراً مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا، آنکھ سے کانٹا کھینچ کر نکالا، انگلی سے لاب لگا کر میری آنکھ پہ لگایا اور دودھ پلا کر گدڑی پہ ڈال دیا۔ اچانک میری انگلی میرے بائیں آنکھ کے کنے پہ چلی گئی اور چاچی یہ دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، کاغا دیکھا، تم بھی وہاں موجود تھے، تمہاری اسی آنکھ میں کانٹا گھسا تھا۔ آگے بڑھ کر چاچی نے میری زخمی آنکھ چوم لی۔ مجھے عجیب سی ٹھنڈک اور تسکین کا احساس ہوا۔ 1-2 شدید جھٹکے سے لگے جیسے آنکھ کے اندر کوئی ہلچل گڑبڑ، کوئی حرکت سی ہو رہی ہو، اور پھر ہلکا سا درد ابھرا۔ میں نے گھبرا کر آنکھ پہ ہتھیلی رکھ دی۔ چاچی نے منہ سے لاب لگا کر میری کنپٹی اور آنکھوں کے کونوں پہ لگایا۔ 2-4 لمحوں بعد میں نے ہولے ہولے سے آنکھ کھولی۔ میرے سامنے کبوتری اور چاچی دونوں بیٹھی ہوئی تھی، بائیں میں کبوتری، دائیں میں چاچی۔ کبھی دونوں آپس میں گڈمڈ ہو جاتی۔ چاچی یہ کیا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہاں کاغا، تم ٹھیک دیکھ رہے ہو، میری کایا کا یہ بھی ایک روپ ہے، بربکی اشرفی کبوتری۔ یہ وہاں تک پرواز کر سکتی ہے جہاں یہ بھی اشرفی کی مانند کھرا چمکتا ہوا دکھائی پڑے۔ چاچی، کاغا تو وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا نا؟ کاغا پوچھو کہ کہاں تک پرواز نہیں کر سکتا؟ کاغا تو سیاہ پوش درویش ہوتا ہے، کیا کیا کی چنتا اسے ہر پل بے چین اور بے قرار رکھتی ہے۔ جسے ہم کہاں سمجھتے ہیں وہ کیا کیا اور کیوں کیوں ہے، وہ ہر سمے کھوجتا رہتا ہے۔ یہ موزن اول، اسے ازل اور ابد کا گیان ملا ہے۔ اس نے الست، ہست اور مست کا فلسفہ سمجھایا ہے۔ یہ چھین اور اچک لیتا ہے، مانگتا نہیں۔ یہ گھر در کا قائل نہیں، یہ رنگ روپ کا چولا نہیں بدلتا۔ کتا کبوتر رنگ سنگ بدلے مگر کاغا کا راگا کبھی نہ بدلے۔ یہ زیرک درویش مرنے کے بعد بھی دفن کیا جاتا ہے۔ کتا روڑی، کبوتر شکم اور کاغا گور گورا۔ وے کاکا، امی کی آواز مجھے جیسے کوکاف سے واپس کھینچ لائی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، امی ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہی تھی۔ چاچی نے آگے بڑھ کر سیڑھیوں پر جا کر امی کو سلام کیا اور بتایا کہ کاغا نے نماز اور تسبیح میرے ساتھ پڑھی ہے، کل سے انشاءاللہ قرآن بھی پڑھا کرے گا، اور ہاں ناشتہ تو یہ میرے ساتھ ہی کیا کرے گا۔ امی کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو یہی چاہتی تھی کہ میں ایک نیک دیندار بچہ بنوں اور کسی طرح سے میری آوارگیاں، دوستیاں اور ناک میں دم کر دینے والی شرارتیں ختم ہوں۔ اس کے باوجود امی اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگیں، بہن اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے، مگر ایک بات صاف صاف کہہ دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں، بعد میں مجھے کوئی علامہ نہ دینا۔ آپ ابھی اسے ٹھیک سے جانتی نہیں ہیں،
یہ بڑا شرارتی، مکار اور حرفوں کا بنا ہوا شیطان ہے۔ اکلوتا بچہ ہے، ہمارے بیجا لاڈ پیار اور دلار نے اس کا اور بھی بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ کچھ عرصے سے اسے چوری کی عادت بھی پڑ گئی ہوئی ہے۔ اسے زیادہ منہ نہ لگائیں، آگے آپ کی مرضی، جیسا میرا ویسا تیرا۔ چاچی نے ہنسی میں بات ٹالتے ہوئے کہا، بھابھی جی اس عمر میں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ مجھے پچکارتے ہوئے بولی، آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ بچہ تو بہت اچھا اور بلا کا ذہین ہے، اسے پڑھنے لکھنے علم سیکھنے کا بہت شوق ہے، آپ اسے اللہ اور میرے سپرد کر دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری زبان مبارک بہن، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں تو ہر وقت اللہ سے یہی فریاد کرتی رہتی ہوں کہ بڑھاپے میں دیا ہے تو بس تو ہی اس کا نگہبان ہے، تو ہی اسے اپنا نیک بندہ بنا دے، اپنے ماں باپ اور خاندان کا نام روشن کرنے والا کر دے۔ آمین۔ یہ کہہ کر امی اپنے سر پہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے ادھر اپنے صحن میں اتر گئی۔ چاچی زبردستی مجھے اپنی کمر پر لاد کر واپسی تخت دراز پہ آ گئیں۔ میں کسمسا کر سامنے بیٹھ گیا، نظریں جھکا کر بولا، چاچی تم نے امی سے سن لیا کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں؟ اور چاچی یہ تمہاری باتیں میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی۔ یہ کس طرح کی باتیں ہیں جنہیں سن کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہی باتیں کر رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں، یہ سب کچھ میرے اندر موجود ہوں۔ چاچی آپ کے پاس یہ سب کچھ کیسے آیا، کہاں سے ملا؟ عورتیں تو ایسی باتیں نہیں کرتی۔ میری امی، میری دادی، نانی، ممانی، گلی محلے کی عورتیں، ہزاروں عورتوں کی میں نے باتیں سنی ہیں، چغلیاں، بدگوئیاں، کوسنے، تانے، بیکار دنیا بھر کی باتیں۔ تمہاری ایسی منمونی، سونی سونی، دل و دماغ میں خوشبو کی طرح مہکنے والی باتیں اس دنیا سے پرے کسی اور جان کی معلوم ہوتی ہیں۔ چاچی دل فریب ملکوتی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری باتیں سن رہی تھی، پھر پیار سے میرے پھولے ہوئے گال پہ چپت جماتے ہوئے کہا، زیادہ کیا کیا، کیوں کیوں، کائیں کائیں نہ کر کگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ بابا جی محمد یحییٰ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہماری یہ کاوش کیسی رہی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔